सामीन, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू वर्ल्ड न्यूज़ के साथ राशिद खान खान आपकी खिदमत में हाजिर है। लेकिन आज जो इशू मैं लेकर आया हूँ, उस इशू को मैं उठाना नहीं चाह रहा था। मैं नहीं चाहता था कि किसी तरह भी जो हमारी अंदर की या मजहबी बातें हैं उन्हें छला जाए, लेकिन बाज़ बातें ऐसी होती हैं जिनको सामने लाना बहुत ज़रूरी होता है। याशिया मस्जिद का मसला जो है ये कोई नया इशू नहीं है। जब से ये मस्जिद बनी है नशे व खुरात आते रहे इस मस्जिद पर, और कभी तो मस्जिद में इतनी रौनकें हैं कि एक एक वक्त में 100, 150, 200 लोग भी हुआ करते थे, और कभी ऐसा वक्त भी आया कि वहाँ पे 3 लोगों का जमा होना भी मुश्किल हो जाता था। आज याशिया मस्जिद में एक सूरत हाल जो पैदा हुई वो ये है कि कुछ दोस्तों ने मिलकर एक 13 रुकनी कमेटी बनाई, और पूरे रमज़ान उस कमेटी ने मस्जिद की खिदमत की। लेकिन जो इस मस्जिद के खादम आला हैं या चेयरमैन हैं, शायद उन्हें ये बात पसंद नहीं आई, और फिर वो अपने मनपसंद के लोग यहाँ पे ले आए। क्योंकि इस मस्जिद के जो खतीब हैं, जो हाफिज साहब हैं, जनाब मतलूब साहब, वो भी इसी कोशिश में थे कि मस्जिद में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, और लोगों ने मेहनत की, और माशाल्लाह मस्जिद में रौनक रही। इस मस्जिद की एक पूरी हिस्ट्री है। एक वक्त आया था कि इस मस्जिद पे किसी हमारे पाकिस्तानी भाई ने लोन ले लिया, और उस वक्त पता चला जब 2 या 3 दिन रह गए थे और 1800 मान जमा करने थे, और बैंक से ये मस्जिद छुड़ानी थी, नहीं तो ये मस्जिद बैंकरप्ट हो जाती। उस वक्त भी एलआईएशियो, साइतामा, बल्कि पूरे जापान के लोगों ने 3 दिन के अंदर 1800 मान जमा किया। ये किसी एक वाहिद फर्द की जो है वो मेहनत का नतीजा नहीं था, और मस्जिदें जो हैं कभी किसी एक फर्द की वजह से आबाद नहीं होती। वहाँ पे जब तक नमाज पढ़ने वाले ना आए, जब तक उसको संभालने वाले ना आए, मस्जिद को चलाना मुश्किल नहीं। और मस्जिद पे, क्योंकि ये खुदा का घर होता है, और जब इंसान उसे अपने घर बनाने की कोशिश करता है, हठधर्मी करता है, तो फिर इसी तरह के वाक़यात होते हैं जो कल याशिया गौसिया मस्जिद के जनाब खतीब हाफिज मतलूब साहब के साथ हुआ। पर मैं तो कुछ नहीं कहूँगा कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन फिर भी उनका एक इंटरव्यू जो उन्होंने अपनी मर्जी से मुझे दिया, आप की खिदमत में हाजिर करूँगा। और जहाँ तक मेरा ख्याल है कि मस्जिद में अब तक जितनी भी बेज़ाब्तियाँ, जितने भी लड़ाई झगड़े हुए, इसके ज़िम्मेवार वहाँ के नमाजी नहीं हैं, बल्कि वहाँ की इंतज़ामिया है, या वो शख्स है जो वहाँ पे अपने आप को ऑल समझता है। मैं ये याशिया मस्जिद की बात नहीं कर रहा, बल्कि तमाम मसाजिद की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कोई ना कोई अपने आप को बड़ा समझता है और मस्जिद को चलाता है या कोशिश करता है। कई मसाजिद हैं जो बड़ी अच्छी भी, जहाँ पे कुछ नहीं होता, हंगामे नहीं होते, बड़े प्यार मोहब्बत से होता है। उसकी वजह यही होता है कि वहाँ का जो करने धरने वाला होता है, वहाँ का जो चेयरमैन होता है, जो वहाँ के तंजीम का जो हेड होता है, वो उसमें इतनी एहलियत होती है कि वो मस्जिद को लेके चले। लेकिन जहाँ पे हंगामे आराई हो, जहाँ पे कोई ना कोई मसला खड़ा होता रहे, वहाँ पे लाजमन कहीं ना कहीं किसी न किसी की कोताही होती है। और जहाँ पे सिर्फ एक वाहिद शख्स हो जो उस मस्जिद को चला रहा होता है, तो 100% फिर कोताही उसी की समझी जाएगी। और मेरा ख्याल है कि खुदा के बराबर अपने आप को खड़ा कर लेना और हर धर्मी पे जम जाना, खुदा ताला ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता।
اور ایسے لوگوں کو خدا تعالیٰ اس دنیا میں ہی دکھاتا ہے، طرح طرح کے واقعات کر کے انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن انسان جب نہیں سمجھے تو اللہ میاں خدا تعالیٰ اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور پھر انسانوں پہ چھوڑ دیتا ہے اور اسے ذلت کے راستے پہ دکھاتا ہے اور اسے ذلیل اور ذلالت کے کئی واقعات اس پہ مسلط کر دیتا ہے۔ ہم تمام لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنے مذہب کو، اپنی مساجد کو بچائیں اور کوئی ایسے واقعات نہ کریں جس سے ہمارے اسلام، ہماری ذات پہ کوئی دھبا لگے۔ میں اب بھی میری تمام لوگوں سے التماس ہے، پرانی کمیٹی، نئی کمیٹی، چیئرمین کہ کوشش کریں کہ مل بیٹھ کر اس کا کوئی فیصلہ کریں، نہیں تو قیامت کے روز شاید ہم تمام لوگوں کو حساب دینا پڑے۔ کل حافظ مطلوب صاحب کے ساتھ کیا ہوا، یہ انہی کی زبانی آپ سن سکتے ہیں۔ میری طرف سے اتنا ہی۔ میں جس ایشو کو نہیں لے کر آنا چاہتا تھا، آج مجھے اس ایشو کو اٹھانا پڑا، اور شاید یہ آغاز ہے اور اسے انشاءاللہ ہم لوگ جاری رکھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم امن اور سلامتی سے اس پرامن جاپان میں رہ سکیں۔ بہت شکریہ۔ آئے سنتے ہیں کہ حافظ مطلوب صاحب کے ساتھ کیا ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، میں عرصہ 4 سال سے جامع مسجد یاشیوں میں امامت اور خطابت کے فرائض سر انجام دے رہا ہوں، اور ایک عرصے سے یہاں پر مسجد کے اندر کچھ معاملات ایسے چل رہے تھے کہ جن کو میں خود بھی سولو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور مسجد کے نمازی اس جو جتنے بھی معاملات گزر رہے تھے اس کو سولو کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن مسجد یاشیوں کی انتظامیہ جو سلیم ساندہ کی کمیٹی ہے، ان کی اس طرف بالکل توجہ نہیں رہی، بلکہ لوگوں کو مسجد سے نکالنا ان کا یہ کام رہا کہ جو بھی مسجد کے اندر مخلص ہو کے کام کرنا چاہ رہا تھا اس کو راستے سے ہٹانا، یہ ان کا کام تھا۔ اور میں نے بڑی کوشش کی کہ یہ معاملات سارے سلجھا کر سب کو آپس میں اتحاد کروا لوں، سب کی آپس میں بات کروا کے سب کو آپس میں اتفاق کی ایک صورت بنا لوں، لیکن ایسا کوئی بھی چانس سلیم ساندہ اور اس کی کمیٹی کی طرف سے نہیں ملا کہ لوگ اکٹھے ہو سکیں، لوگ مسجد کو آباد کر سکیں، کہ مسلمانوں کا اولین جو طریقہ ہے، اولین جو درجہ ہے وہ مسجد کی آبادی کا ہے۔ تو مسجد کی جو انتظامیہ اس وقت وہاں پر موجود ہے، وہ مسجد کے اندر لوگوں کو بجائے لانے کے ان کو مسجد سے متنفر کر رہی ہے، اور مسجد کے اندر لوگ نہ آئیں اس کے لیے وہ بے شمار ایسی باتیں وہ کر رہے ہیں اور ایسے کام سر انجام دے رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے لوگ مسجد میں آنا تو دور کی بات ہے، مسجد کے لیے ان کے دل میں ایک نفرت کے رجحانات بہت زیادہ ہو گئے ہیں کہ مسجد کے اندر جو ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اتنا اخلاص محبت لے کے جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اپنی یہ جبین نیاز کو خم کرنے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر ہمیں کچھ اور ہی دیکھنے کو ملتا ہے۔ خیر، یہ عرصہ دراز سے یہ معاملات چل رہے ہیں، اور میں اس کو، اور مسجد کے جو نمازی ہیں وہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن سلیم ساندہ اور اس کی کمیٹی کی طرف سے ہٹ درمی اور مختلف زیادتیوں کی وجہ سے یہ آج نوبت یہ آئی ہے کہ آج میرے پاس یہ صبح سلیم ساندہ اور شکیل تور وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ آپ کا ویزا چونکہ ہماری مسجد کے پیپروں میں ہے، اور جب تک آپ کا ویزا اس مسجد کے پیپروں میں رہے گا، یہاں کے کمپیوٹر میں رہے گا، تو جب تک یہ ویزا نہیں نکالیں گے، جب تک یہ ویزا کسی اور جگہ پر ٹرانسفر نہیں ہوگا، تب تک کسی اور امام کا یہاں پر ارینج نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ
کچھ عرصے دراز سے کچھ کوشش کر رہے تھے میرے ساتھ بے شمار ایسے اختلافات انہوں نے اپنے طور پر بنا رکھے ہیں، اگرچہ میرا دل ان کی طرف سے بالکل صاف تھا. تو آج صبح جب یہ مجھے لینے کے لیے آئے اور کہا کہ ہم آپ کو امیگریشن لے کے جائیں گے اور وہاں پر آپ ایسا کریں کہ آپ ریزائن دے دیں، تو میں نے کہا میں ریزائن نہیں دے سکتا ہوں. اگر آپ کو یہاں پر مزید مجھ سے خدمت نہیں لینی تو میں کسی اور جگہ پر ٹرائی کر لوں گا. یہاں پر بے شمار مسلح بنے ہوئے ہیں، مساجد ہیں، دین کے کام کرنے کے بے شمار ایسے ذرائع ہیں، میں وہاں پر جا کر ایسا کام کر سکتا ہوں، آپ مجھے موقع دے دیں. تو کہا کہ نہیں، جب تک آپ ہمارے ساتھ نہیں چلیں گے آپ ہم پہ بلیو کریں. انہوں نے کہا کہ ہم پہ بلیو کریں. شکیل بھائی نے بھی کہا اور سلیم ساندہ نے بھی کہا کہ آپ ہمارے اوپر بلیو کریں کہ آپ کا ویزا کینسل نہیں ہوگا. آپ کا ویزا صرف ایک مسجد سے چینج ہو کے کسی اور جگہ پر ٹرانسفر ہو جائے گا اور آپ پورا حق رکھتے ہیں کہ آپ کا ویزا کسی اور جگہ پر ٹرانسفر ہو جائے گا. خیر ان دونوں اشخاص کی باتوں پر جب دیکھا کہ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر یہ بات کر رہے ہیں اور ایک مسلمان کا ناطہ ہے، میں نے ان پر بھروسہ کیا اور میں ان کے ساتھ چلا گیا. جب وہاں پر گیا تو وہاں پر معاملات کچھ الگ تھے. وہاں پر جا کر جب سامنا ہوا، جب پیپر انہوں نے وہاں پر لیے تو جب پیپر فیل کرنے کا وقت آیا تو ان لوگوں نے وہاں پر بھی ایسا کچھ کرنے کی کوشش کی کہ مجھ سے کچھ چھپا رہے تھے، کیونکہ انگلش میری ویک ہے اور جاپانی سے تو خیر میں بالکل نابلد ہوں فی الحال. تو یہ سارے کام کر رہے تھے. شکیل طور صاحب اس میں شامل ہیں اور سلیم ساندہ جس کا مین کردار ہے اور مسجد کی غیر آبادی کا جو سبب وہ پیدا کر رہا ہے وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے، اہل یاشیو کے سامنے ہے، جتنا بھی نمازی یہاں پر آتے ہیں ان کے سامنے ہے. اور یہ جو میں بیان دے رہا ہوں یہ احتجاجاً بیان ہے. احتجاجاً ایک بیان ریکارڈ کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر بجائے لوگوں کو مسجد کے لانے کے لوگوں کو مسجد سے دھکیل کر ان کو باہر نکالا جا رہا ہے اور لوگوں کے اوپر نوٹس بھیجے جا رہے ہیں کہ آپ کو مسجد میں نہیں آنا، اگر آپ مسجد میں آؤ گے تو وہاں سے آپ کو ہتھکڑیاں لگا کر واپس بھیج دیا جائے گا. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ مسلمانوں کو یہ بالکل بات شیوا نہیں دیتی. مسلمانوں کو یہ بات بالکل مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس دیار غیر کے اندر ہم آ کر اگر ہم لوگوں کو اس طرح سے لوگوں کے سامنے پیش ہوں گے تو کیا ہم یہاں پر دین کا کام صحیح معنوں میں کر پائیں گے، یا دین کے اوپر ہمارا نام جو ہے ایک دبا ہے. تو یہ سب مسلمانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے. جتنے بھی احباب میرے اس یوٹیوب کے اوپر یا اردو ورڈ نیوز کے اوپر یہ چڑھے ہوئے بیان کو سنیں گے ان سے میری گزارش ہے کہ حق سنیں، حق سمجھیں، حق بولیں اور حق کا ساتھ دیں. جب وہاں پر میں امیگریشن میں گیا، سائتاما امیگریشن کے اندر مجھے یہ لوگ لے گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کا ویزا جو ہے وہ کینسل نہیں ہوگا بلکہ آپ کا ویزا ٹرانسفر ہو سکتا ہے. آپ کا ویزا ہم سلیم ساندہ کے بھانجا امتیاز بنڈ کیا، کہا کہ میں امتیاز کی کمپنی کے اوپر آپ کا ویزا ٹرانسفر کر دوں گا. شکیل بھائی کہہ رہے ہیں کہ میری کمپنی پہ ویزا ٹرانسفر ہو جائے گا اور آپ کو پورا اختیار، آپ ویزا اپنا آپ کو وقت ملے گا، آپ کے پاس خاصا وقت ہوگا. ہم آپ کو یہاں سے جاپان سے نہیں نکال رہے ہیں بلکہ ہم آپ کو مسجد سے آپ ریزائن دے رہے ہیں. آپ اس طرح سے ریزائن دیں کہ میں یہاں سے چھوڑ رہا ہوں. تو میں نے کہا جناب آپ ایسا کریں، میں یہاں پر کھڑے ہو کے بیان دیتا ہوں کہ میں مسجد سے، اگر آپ کہیں آپ مسجد کے سچو بنے ہوئے ہیں، مسجد کے ذمہ دار بنے ہوئے ہیں، تو میں بیان دیتا ہوں کہ آپ نے مجھے کہا کہ آپ ریزائن دے دو، میں آپ کی بات پر اتفاق کر کے میں ریزائن دیتا ہوں. لیکن یہ لکھنے والا جو کام ہے، سائن کرنے کا ہے، ریزائن کرنے کا جو وقت ہے یہ میں نہیں دے سکتا ہوں. تو کہا ہمارے اوپر بلیو کریں، ہم قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہیں. یہاں تک قرآن اٹھانے کی ان لوگوں نے بات کی اور کہا کہ قرآن اٹھا کر ہم کہیں گے کہ ایسا بالکل نہیں ہے، آپ کا ویزا کینسل نہیں ہوگا. میں نے پہلے بھی جیسے عرض کیا کہ مجھے جاپانی نہیں آتی، انگلش سے نابلد ہوں. تو ان لوگوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا. وہاں پر جب مجھ سے سائن لیے گئے تو مجھے یہ کہا کہ آپ کا ویزا کینسل نہیں ہوگا بلکہ ٹرانسفر کر رہے ہیں ہم لوگ. تو جب دوبارہ ہمیں پاسپورٹ ملا وہاں سے، کیونکہ پاسپورٹ ایک عرصے سے انہوں نے میرا ضبط کیا ہوا تھا اور پیچھے جو ایک کمیٹی تشکیل ہوئی تھی، ملک ریاض صاحب کی جو کمیٹی تھی
उन्होंने उनकी काविशों से, उनकी मेहनतों से मुझे पासपोर्ट मिला और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। और इसके अलावा जो मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे, मेरे आलिम कोर्स की जो असनाद थी, मेरे हिफ्स की जो सनद थी, और जितने भी मैंने इससे पहले जितने भी कोर्सेज किए हैं, सारी जो डिग्रियां थी वो इन लोगों के पास जब्त की हुई थी। तो जब मलिक रियाज साहब और असगर साहब, नासिर भाई हैं, और इतने इसमें मज़ीद अफराद शामिल हैं जिन्होंने ये कमेटी को तश्कील दिया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन इन लोगों ने जो मुझे पासपोर्ट लेके दिया और मुझे जो इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर दें, ये इनका मुझ पर एहसान है। लेकिन बताना जो मकसूद है, मैं दूसरी तरफ चला गया हूँ कि जब मेरे हाथ में वो पासपोर्ट आया तो मैंने देखा कि पासपोर्ट के ऊपर कैंसिल की मोहर लगी हुई है। उसके ऊपर वीज़ा कैंसिल हो चुका था। मेरा 3 साल का वीज़ा लगा हुआ था 2014 के अक्टूबर तक, 10 अक्टूबर तक, 24 अक्टूबर तक मेरा वीज़ा था शायद। तो इन लोगों ने मेरा इस तरह से धोखे से वीज़ा कैंसिल करवा दिया। और उसके बाद मुझे दिखा रहे थे पासपोर्ट के, ये देखो दूर से, मुझे अपने पासपोर्ट को देखना भी इन लोगों ने अजाब बनाया हुआ था कि मैं अपने पासपोर्ट को देख भी नहीं सकता था। और सलीम संदा कह रहा था कि अगर किसी को पता चल गया कि आपने किसी को बताया कि मैंने आपका पासपोर्ट जब्त किया हुआ है या आपका वीज़ा कैंसिल करवा दिया, तो फिर रातों रात आपको यहाँ से मार कर भिजवाऊंगा, आपकी लाश यहाँ से जाएगी। तो यहाँ तक जो बंदा गिर सकता है, यहाँ तक जो बंदा कदम उठा सकता है, क्या वो मस्जिद के लिए बेहतरी का काम कर रहा है? क्या वो मस्जिद की आबादी का सबब पैदा कर रहा है, या मस्जिद से लोगों को निकालने का काम कर रहा है? कि जिसके पीछे उसने खड़े होकर नमाजें पढ़ी हैं, उनकी फैमिली के मेंबरान ने जो नमाजें पढ़ी हैं, क्या वो मैं समझूंगा कि वह झूठ था? क्या वो एक दिखावा था? क्या वो मक्कारी थी? तो तमाम अहले याशियों से, तमाम सुनने वालों से मेरी गुजारिश है कि हक समझें, हक बोलें और हक समझने की कोशिश करें। और वहाँ से साइतामा इमिग्रेशन से वापसी पर जब एक मौका आया कि शकील भाई के हाथ में पासपोर्ट गया, और शकील भाई ने फिर सलीम संदा के हाथ में पासपोर्ट दिया। सलीम संदा ने मुझे इस तरह से दूर से पासपोर्ट दिखाया, मैंने झपट कर वो पासपोर्ट अपने हाथ में ले लिया। और फिर मैं उल्टी जेब के अंदर मैंने जब वो पासपोर्ट रखा तो मैंने कहा, आप क्या कर सकते हैं आप? अभी तो मेरे पास 15 दिन का वीज़ा है, अभी क्या करेंगे आप? तो कहा कि आप मुझे पासपोर्ट देते हैं, नहीं देते हैं? तो मैंने कहा नहीं दूंगा। मैंने कहा मेरा 3 साल का वीज़ा था, आपने तो पहले धोखे से मेरा वीज़ा कैंसिल करवाया, मुझे ये बताते हुए कि आपका वीज़ा हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जब मैं देख रहा हूँ तो वीज़ा कैंसिल हो चुका है। तो उसने फिर धमकियाँ देना शुरू कर दी कि आप ऐसा करोगे तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसने मारने की धमकियाँ दी, कत्ल की धमकियाँ दी। मैं भी सुनता रहा। खैर मैंने बड़ा इत्मीनान से, हालांकि वो गुस्से से सलीम संदा कांप रहा था कि अभी पता नहीं क्या हो जाएगा, क्या होने वाला है। हालांकि उसने जो कारनामा किया है, उसने जो काम किया है, कांपना मुझे चाहिए था, परेशान मुझे होना चाहिए था कि ना मुझे जापानी ज़ुबान आती है, ना मुझे इंग्लिश का इतना कुछ अच्छा खासा कोई ऐसा तजर्बा है। तो जब वहाँ पर मैंने एक बहाना लगा कि मैं गाड़ी से बाहर जाना चाहता हूँ प्लीज़, तो हाईवे के ऊपर उसने गाड़ी रोकी और मैं वहाँ से गाड़ी से बाहर निकला और साइड पे जाके मैंने अपने अजीज़ों को फ़ोन किया। तो इस तरह से जो मेरे पीछे जिन्होंने इतनी मेहनतें की हैं, जितनी इन्होंने इनकी काविशें हैं, कि आज मैं दोबारा यहाँ पर इस तरह से बैठा हुआ हूँ कि मुझे फील ही नहीं हो रहा कि मैं अपने घर में बैठा हूँ या बाहर किसी जगह पर बैठा हुआ हूँ। इतना मुझे प्यार, इतना मतलब जिस तरह से मेरी तरफ से कुछ लोगों के दिल दुखे थे, आज उन्हीं लोगों के दामन में इस तरह से मुझे इतना प्यार और इतनी मोहब्बत मिली। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इन लोगों से बढ़कर मस्जिद की आबादी का कोई सबब और लोग पैदा कर सकते हैं। बेशक यही लोग हैं कि जो मस्जिद की आबादी का सबब बन सकते हैं, लोगों को मस्जिद में ला सकते हैं और उनसे प्यार मोहब्बत से उनसे सलूक करके उनको मस्जिद की तरफ खींच सकते हैं। जब वहाँ से उन लोगों ने मुझे दोबारा गाड़ी में बिठाया
اور کہا کہ کچھ نہیں ہوگا آپ چلیں. تو میں ڈر کے مارے میں دوبارہ گاڑی میں بیٹھ گیا کہ پتہ نہیں پاسپورٹ مجھے میرا دوبارہ ضبط کریں گے کیا ہوگا. پھر سوکا تھانے کے پاس سوکا جو بڑا ہاسپٹل ہے اس کے پاس لوسن کے اوپر انہوں نے گاڑی روکی اور وہاں پر کہا کہ آپ کافی پی لیں. تو میں نے کہا میں نہیں پیوں گا. پھر انہوں نے کافی لائی اور میں نے پی یا نہیں پی مجھے یاد نہیں پڑتا. اس کے بعد سلیم ساندہ کہنے لگا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے پاسپورٹ دے دیں. تو میں نے کہا پاسپورٹ نہیں دے سکتا ہوں. 3 سال سے ویزا کینسل ہو کر آپ میرے پاس صرف 15 دن بچے ہیں اور اس کے بعد بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو پاسپورٹ دے دوں تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. پھر کہنے لگا کہ میں آپ کو پاسپورٹ آپ سے لے کے تو تب دوں گا جب آپ کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں لگی ہوں گی اور آپ کرمنل ہو چکے ہوں گے اور آپ ایئرپورٹ پہ ہوں گے اور 20 منٹ فلائٹ جانے میں 20 منٹ رہ رہے ہوں گے اور پولیس کی کسٹڈی میں آپ کو یہاں سے میں بھیجوں گا. تو میں باتیں سنتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا کہ اتنی ہوشیاری سے اتنی مکاری سے یہ آدمی کام کر رہا ہے اور مجھ سے کس طرح سے ان لوگوں نے سلوک کیا, کیسا سلوک کیا. ایسا تو سلوک کوفے والوں سے بھی اگر دیکھا جائے تو کوفے والوں سے بدتر ان لوگوں نے یہ کام کیا ہے. اب سوکا جو لوسن اسٹور ہے وہاں پر ان لوگوں نے میرے پاسپورٹ نہ دینے کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھے مارا. میرے جسم پر چوٹیں ہیں, میری گڑی میری ٹوٹ گئی ہے. میرے یہ نشانات آپ شاید دیکھ پائیں گے. یہ میرے ہاتھ پکڑے گئے. میرا پاسپورٹ کھونے کی ان لوگوں نے پوری کوشش کی کہ میرا پاسپورٹ یہاں سے نکالیں اور اپنے پاس ضبط کر لیں اور مجھے تب دیں جب میری ٹکٹ بھی ہو چکی ہو اور میرا صرف آدھا گھنٹہ فلائٹ کو باقی رہ چکا ہو. تو اس طرح سے ان لوگوں نے مجھے مارا پیٹا اور میں اب بھی اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی ایسا کوئی مزید بیان یہاں پر ریکارڈ کروا سکوں. اور دیکھیں کہ میری جو گھڑی ٹوٹی ہے یہاں پر نشانات آپ کے سامنے واضح ہو چکے ہوں گے, میں نے پہلے دکھایا. اور پھر میری گردن پر سیدھی گردن کی طرف یہ نشانات ہیں اور میرے یہاں پر یہ جہاں پر دل ہوتا ہے دل کے اوپر کی جگہ پر یہاں پر لگی. ابھی تک میں درد اس کا محسوس کر رہا ہوں اور میرے سر میں مکمل جو درد ہے وہ ابھی تک نہیں جا رہا. اور وہ نمازی اور وہ انتظامیہ کے اراکین کہ جو رمضان سے پہلے جو انتظامیہ یہاں پر تشکیل دی گئی تھی اور پورا رمضان یہاں پر الحمدللہ ایک رونق کا ایک جو سما رہا, ایک سلسلہ قائم رہا. صبح سحری کے اندر بھی 90 اور 80 تک کے افراد یہاں پر موجود ہوا کرتے تھے. اور جو افطار کا جو وقت تھا اس وقت میں 100 سے 150 اور 200 تک بھی بندہ یہاں پر آیا. ایک رونق کا سما رہا اور عرصہ 4 سال سے میں نے یہ رونق کبھی یہاں پر یاشیو مسجد میں نہیں دیکھی. تو وہ لوگ کہ جو سلیم ساندہ اور اس کی کمیٹی کے جو افراد تھے ان کی وجہ سے کہ ان کی رات میں اس طرح سے آ کر صلح کرنے سے اور میرا پاسپورٹ دوبارہ سے ضبط کرنے کی وجہ سے جب ان لوگوں نے مجھے پریشرائز کیا کہ آپ کو یہاں سے ہم یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں, آپ کو یہاں سے آپ کے ویزے کی کینسلیشن کر کے آپ کو یہاں سے کرمنل کر کے یہاں سے نکال سکتے ہیں. تو اس بلیک میلنگ میں آ کر میں نے ان سے صلح کر لی کہ آپ جانتے ہیں, ہر بندہ جانتا ہے ہمارے ملک کے حالات کیسے ہیں. میرے بھی بچے ہیں اور میں بھی گھر بار کا ایک فرد ہوں اور اپنے گھر کا ایک بڑا فرد ہوں. تو میں نے بھی چاہا کہ چلیں یہاں پر ایسا کچھ ماحول پیدا ہو جائے کہ لوگوں میں اتفاق ہو جائے. میں نے وہ صلح تو کر لی. اب اس صلح کے بعد ان لوگوں نے مجھے مکمل طور پر بلیک میل کرنا شروع کر دیا کہ اگر ہم نے فلاں کام کیا, اس کو اگر نماز کے لیے بلایا تو ہم یہ کریں گے, اگر اس کو فون کیا تو ہم یہ کریں گے, اگر فلاں بندے کے ساتھ آپ بیٹھے تو ہم یہ کردار ادا کر سکتے ہیں. تو یہاں تک ان لوگوں نے یہ کام جاری رکھا. اور وہ لوگ وہ
نمازی حضرات کہ جن کی وجہ سے میری وجہ سے ان کی دل شکنی ہوئی ہے، میری وجہ سے ان کا دل دکھا ہے، وہ مجھ سے ناراض ہوئے اور مجھ سے ابھی تک اپنے دل میں ایسا کچھ اگر میل رکھتے ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا، ان سے اپیل کروں گا کہ میں آپ تمام بھائیوں سے اس چیز کی معذرت چاہتا ہوں، اور اس چیز کے لیے میں آپ کی چونکہ دل شکنی ہوئی ہے، آپ لوگوں کا دل دکھا ہے، آپ میرے ساتھ تھے، مجھے اس طرح سے اکیلے میں جا کر ان سے صلح نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن بات وہی جب حق سامنے آتا ہے، جب کچھ ایسا چینج آتا ہے تو پھر بندے کو پتہ چلتا ہے کہ آیا رائٹ کون تھا اور جو منفی کے جو پہلو ہیں وہ کون پیدا کر رہا تھا۔ تو آج مجھ پر کسی قسم کا کوئی دباؤ یا کوئی پریشر نہیں ہے کہ میں اس دباؤ یا پریشر میں آ کر یہ بیان ریکارڈ کروا رہا ہوں، بلکہ میں پوری ذمہ داری کے ساتھ، یہ بڑے وثوق کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تمام بھائی، دوبارہ عرض کروں گا کہ وہ تمام بھائی کہ جن کا دل دکھا میری وجہ سے، ان تمام بھائیوں سے میں سوری کرتا ہوں، اور مجھے امید ہے آپ لوگ تمام بھائی مجھ سے اتفاق کریں گے اور میری بات پر ایگری ہوں گے۔ اللہ رب العالمین آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ۔